المقربين وعلى عباد الله الصالحين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم. صدق الله مولانا العظيم. الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا نعمة الله. اللہ جل مجدہ الکریم کی حمد و ثنا، حضور پر نور، شافع یوم النشور، فخر دو عالم، نور مجسم، شفیع معظم، صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ واصحابہ وبارک وسلم. آپ کی بارگاہ ناز میں بے حد و حساب درود و سلام اللہ کریم کے حضور دعا ہے. خالق کائنات بصدقہ صاحب لولاک ہمیں حق کہنے کی، ہم سب کو اس پر عمل کی توفیق نصیب فرمائے. برادران اسلام، خالق کائنات نے انسان کو اشرف المخلوقات ہونے کا اعزاز بخشا، اور پھر اس انسان سے خالق لم یزل کو اتنی محبت اور اتنا پیار ہے کہ اس کی تربیت، اس کی رہنمائی اور اس کی رہبری کے لیے انسانیت میں سے سب سے اعلیٰ، سب سے ارفع، سب سے حسین اور عالی وقار لوگوں کو اللہ نے منتخب فرمایا، جو انسان کی تربیت اور رہنمائی کا فریضہ انجام دیتے رہے. یہ سلسلہ اتنا طویل ہے، انسانیت کی تاریخ کا خوبصورتی اور اس کا حسن کہلاتا ہے، اور ان عالی وقار اور پاکیزہ نفوس میں اللہ کریم نے ان کو انبیاء اور رسول ہونے کا اعزاز بخشا ہے، جو انسان کی ہدایت اور رہبری کے لیے جلوہ گر ہوئے. علاقوں، قوموں، ملکوں اور زمانوں میں تشریف لانے والے جلیل القدر لوگ، جنہوں نے ہر دور میں انسانیت کی فکر کو، انسانیت کی سوچ کو بدلنے کی ایسی خوبصورت سعی فرمائی کہ خالق کائنات کا کلام ان کی عظمتوں اور ان کی رفعتوں کا معترف ہے. انبیاء اور رسول کی خوبصورت عالی وقار اخلاص سے ان کی اعلیٰ محنت کو اللہ کا قرآن بھرپور انداز میں بیان فرماتا ہے. جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ اپنی ذات، اپنی شخصیت کو نکھارنے کی بجائے اللہ کے پیغام کو لوگوں تک پہنچانا اور اس کے دین کو عام کرنا ہے. انسانیت کے وہ حسین اور پاکیزہ علم بردار قیامت تک پوری کائنات انسانی ان کو خراج تحسین اور خراج عقیدت پیش کرتی رہے گی. جلیل القدر لوگ فاقے سفر کی صعوبتیں، تکالیف، مصائب
बर्दाश्त करते रहे, लेकिन उनकी जुबान पर कभी उफ तक न आया। हर एक रास्ते को उन्होंने खुदाए जुल जलाल की बारगाह का रास्ता मोड़कर इंसानियत को उसकी तरफ गामजन किया। उन पाकीज़ा नफूस आली वक़ार खूबसूरत कारवां में, अंबिया और रसूल में, खालिक कायनात ने इस कायनात आलम में इंसानियत के सबसे बड़े मोहसिन और कारवान इंसानियत का सबसे बड़ा कायद, रसूलों की जमात का अमीर, अंबियाए किराम अलैहिस्सलाम के गुलशन का हुस्न और पैगंबरों की जमात का अमीर, अल्लाह का जलीलुल कद्र नबी और इमामुल अंबिया महबूब खुदा हजरत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस कायनात अर्जी पर मबऊस फरमाया। रसूल कायनात की जलवागरी पर कुरान मजीद फुरकान हमीद यूं ऐलान करता है, यासीन वल कुरआनिल हकीम इन्नका लमिनल मुरसलीन अला सिरातिम मुस्तकीम। ये हुस्नो जमाल वाला, ये जूदो नवाल वाला, ये अजमत व रिफात व कमाल वाला नबी जिस जगह पर कदम रखता है, कुरान कहता है इन्नका अला सिरातिम मुस्तकीम। हर वो रास्ता सिरात मुस्तकीम है जिस रास्ते पर मुस्तफ़ा का कदम आ गया। हर वो रास्ता इंसानियत की रोशनी वाला है जिस पर मोहम्मद अरबी के कदमैन लग गए। वो रास्ता सैयदा फातिमा ज़हरा के घर की तरफ जाए, वो रास्ता इंसानियत की अजमतों का हामिल है। और अगर महबूब उन्हीं कदमों से अबू बकर सिद्दीक के घर की तरफ चल के जाए तो वो रास्ता सिरात मुस्तकीम कहलाता है। मेरा नबी उसी राह से चलते हुए जिस जानिब भी चले, वो बदर और हुनैन का रास्ता हो, वो तबूक और यरमूक का हो, जहां कदमैन मुस्तफ़ा लगते हैं वही रास्ता सिरात मुस्तकीम बन जाता है। बरादरान इस्लाम, अजीज़ान गिरामी कदर, वो अनमिट नुकूश, वो खूबसूरत और आलमगीर शहरा जिस पर रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस उम्मत को और अपने तरबियत याफ्ता गुलामों को गामजन किया, जिस शहरा पे छोड़ा, आज वही खूबसूरत रास्ता उम्मत के आला मुखलसीन और मोहसिनीन इस्लाम उन्हीं रास्तों पर चलकर उम्मत की रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के गुलामों की रहबरी का फरीजा अंजाम देने में मशरूफ हैं। उन मोहसिनीन इस्लाम ने हर दौर में एक ही काम नुमाया किया कि जो फितना भी उठा उस फितने की सरकोबी का हक अदा किया। मोहसिनीन इस्लाम ने सौबतों को बर्दाश्त किया, उन्होंने भी रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आलमगीर सीरत पर अमल करते हुए जिंदगी अपने लिए नहीं गुजारी, उन्होंने जिंदगी अल्लाह की मखलूक के लिए गुजारी, रसूल खुदा की उम्मत के लिए गुजारी, आने वाली नस्लों की तरबियत और रहबरी और रहनुमाई के लिए गुजारी। याद रखिए, जब कोई बंदा जिंदगी अपने लिए गुजारता है तो फिर वो मर जाता है, वो खत्म हो जाता है, और जो जिंदगी किसी के लिए गुजारता है वो मरता नहीं है, वो मरने के बाद भी जिंदा और जावेद हो जाता है। इस माशरे में ताजर से लेकर सियासतदान तक, बिजनेसमैन से लेकर यहाँ कारोबारी मराकज को चलाने वालों तक, जितने भी सियासतदानों से लेकर साइंसदान तक, जिसने जिंदगी अपने लिए गुजारी वो मर गया, और जिसने जिंदगी अल्लाह की मखलूक के लिए गुजारी, कसम है रब्बे काबा की, सैकड़ों साल के बाद भी आज वो तो वो रहा, उसकी कब्र लोगों के दिलों में जिंदगी और लोगों के दिलों पर वो अपनी मोहब्बतों और अपनी चाहतों से राज कर रही है। आप देखते हैं, इस हवाले से बर्रे सगीर पाक व हिंद खास अजमतों का हामिल है, खास रिफातों का हामिल है, और अकाबरीन उम्मत मोहसिनीन इस्लाम ने जितने बड़े बड़े कारनामे अंजाम दिए, याद रखिए सबसे बड़ा कारनामा मोहसिनीन इस्लाम का यह है, और यही होना चाहिए, यही होता है कि उन्होंने
اپنے خدا کی توحید کی حفاظت کے ساتھ ساتھ ناموس رسالت کے تحفظ کا حق ادا کیا ہو. پیر ہو، فقیر ہو، درویش ہو، کاروباری ہو، بزنس مین ہو، سیاستدان ہو، سائنسدان ہو، جو حضور کی عزت و ناموس کا محافظ ہوتا ہے وہ مرتا نہیں، وہ زندہ و جاوید رہتا ہے. وہ مرتا نہیں، وہ زندہ رہتا ہے. اور یہ امت تو وہ خوش نصیب ہے کہ اس دھرتی میں اگرچہ بدبخت لوگ بھی آئے، بدماش لوگ بھی آئے، اس دھرتی پر اگر دنیا داروں نے اور بدماشوں نے اپنی بدماشی کا سکہ چلانے کی کوشش کی تو جانثاران رسول نے اپنی جان ہتھیلی پہ رکھ کے قربان کرتے ہوئے انہوں نے جھجک محسوس نہیں کی. انہوں نے فخر سے کہا کہ کرو تیرے نام پہ جاں فدا، نہ بس ایک جاں دو جہاں فدا، دو جہاں سے بھی نہیں جی بھرا، کروں کیا کروڑوں جہاں نہیں. تو اس دھرتی پر ایسے لوگ ایک دو چار نہیں، ہزاروں گئے الحمدللہ، جن کا نام آج بھی انسانیت کی عظمتوں اور رفتوں کی گواہی دے رہا ہے، اور دنیا ان کے نام کو اپنے لبوں پر لا کر فخر محسوس کرتی ہے. انہی اکابرین امت نے کوئی اس دھرتی پر مصطفیٰ کریم کی عزت و ناموس کی حفاظت کرنے والا وہ سب سے پہلا ناموس رسالت کا محافظ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. وہ امت کا پہلا صوفی بھی ابو بکر ہے، امت کا پہلا پیر بھی ابو بکر صدیق ہے، امت کا محسن بھی ابو بکر صدیق ہے، اور امت کے لیے محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا وہ غلام ہے جو حضور کے ادنی اشارے پر اپنے گھر کا سارا اثاثہ لا کر مصطفیٰ کے قدموں میں پیش کر دیتا ہے. ناموس رسالت کی بات آتی ہے تو ابو بکر ہچکچانے والا نہیں ہے. ابو بکر اپنا گھر بھی لٹاتا ہے، اپنی جان بھی لٹاتا ہے، اپنا سب کچھ قربان کر کے یہ بتا رہا ہے کہ محمد عربی کی غلامی کے لیے ضروری ہے کہ اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پہ قربان کر دیا جائے. اور مرکز اہل سنت ڈوگا باغ میں آنے والوں، ہم اس بات کا فخر سے اعلان کرتے ہیں الحمدللہ ثم الحمدللہ، ہم نے جو اس مرکز میں یہ نعرہ لگایا ہے، ہمارا مال ہماری جان پیارے آقا پر قربان، یہ فیضان ہم نے بازار سے نہیں لیا، محمد عربی کے یار سے لیا ہے. یہ ابو بکر صدیق کا ویژن ہے، یہ صدیق اکبر کا نعرہ ہے، یہ صدیق اکبر کی فکر ہے. الحمدللہ آج 1400 سال کے بعد اس مرکز میں بیٹھ کر ہم فخر سے کہتے ہیں ہماری لائن بازاروں والی نہیں ہے، ہماری فکر محمد عربی کے مقدس یاروں والی ہے. یہی مشن ہے اصحاب رسول میں جو ابو بکر صدیق نے دیا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں ناموس رسالت ہو، ختم نبوت کے عقیدے کا تحفظ ہو، رسول اللہ کی عظمت و شان کی حفاظت کی بات ہو، اس میدان عمل میں ایک انسان للکارتا ہوا نظر آتا ہے جس نے کہا کریم آقا کی بارگاہ میں یا رسول اللہ کیا ہم سچے نہیں؟ سچے ہیں تو پھر آج کے بعد چھپ کر نہیں، اعلانیہ عبادت ہوگی. فاروق اعظم بازاروں میں آواز گونج رہی ہے، آؤ ہے کوئی اپنے بچوں کو یتیم کرانے والا، بیوی کو بیوہ کرانے والا، میرے محمد عربی پر انگلی اٹھاؤ اور میں تیرے وجود کے ٹوٹے نہ کر دوں، مجھے مصطفیٰ کا غلام نہ کہنا. یہ فکر ہمیں غلامان رسول میں نظر آتی ہے، اصحاب رسول میں نظر آتی ہے. میرے نبی کے پیارے غلاموں، کاروبار سے بھی زندگی نہیں ملتی، تجارت و بزنس سے بھی زندگی نہیں ملتی، اور اپنے آپ کو کروڑ نہیں ارب کھرب پتی بنا لو کبھی زندگی نہیں ملے گی. زندگی ملے گی تو آمنہ کے لال کے نام کی حفاظت پہ ملے گی. چھوٹا اس وقت بڑا ہو جاتا ہے جب مصطفیٰ کے قدموں سے لپٹ جاتا ہے، ادنا اعلیٰ ہو جاتا ہے جب رسول مختار کے قدموں سے اٹیچ ہو جاتا ہے. اپنے آپ کو اونچا کرنا چاہتے ہو، رسول اللہ کے قدموں سے جڑ جاؤ، وہاں زندگیاں ملتی ہیں. دنیا دیکھ رہی تھی رنگ کا کالا، نسل در نسل غلامی،
کی زنجیریں گلے میں ڈال کر پیدا ہونے والا وہ بلال جو خود کہتا ہے میں وہ انسان ہوں جس کے پیدا ہونے پر ماں خوش نہیں ہوئی کیونکہ ایک غلام کا اضافہ تھا، لیکن وہی غلام لوگوں نے دیکھا جب رسول اللہ کے قدموں سے مس ہوتا ہے تو پھر کعبہ بھی نیچے ہوتا ہے، محمد عربی کا غلام بلال کعبے سے بھی اونچا ہوتا ہے۔ غلامی رسول انسان کو عظمتیں دیتی ہے، انسان کو رفعتیں دیتی ہے، انسان کو بلندی اور وقار عطا کرتی ہے۔ برادران اسلام، کائنات عالم نے دیکھا اس دھرتی پر سیدنا عثمان غنی ذو النورین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات گرامی جو اپنا سب کچھ مصطفیٰ کے قدموں پر نچھاور کر کے کہہ رہے ہوتے ہیں آقا میرا مال بھی آپ کے لیے ہے، یہ جان بھی آپ کے لیے ہے۔ دنیا جانتی ہے رسول مختار نے ایک بار فرمایا کون ہے 100 اونٹوں کی قطار کا اعلان کرے محمد عربی کا ساتھی ہوگا، تو اس اعلان پر اس بات پر عثمان کھڑے ہو جاتے ہیں اور پھر یوں زبان کو حرکت دیتے ہوئے کہتے ہیں آقا پہلا 100 بھی میری طرف سے، دوسرا 100 بھی میری طرف سے، تیسرا بھی میری طرف سے، چوتھا 100 بھی میری طرف سے، پانچواں بھی میری طرف سے، چھٹا بھی میری طرف سے۔ یہ اعلان اس قدر تسلسل سے کرتے ہیں کہ اِنَّا آتَيْنَاكَ الْكَوْثَرَ کی عظمتوں کا حامل نبی، وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ کی عظمتوں کا حامل نبی، نالین شریف سمیت عرش معلیٰ پہ جانے والا نبی، وہی الہی کی ترجمان زبان ہلتی گئے۔ آمنہ کے لال فرماتے ہیں وہ جو انگلی ہلے تو چاند کلیجہ چیر کے قدموں میں رکھ دے، وہ جو انگلی اٹھے تو سورج پلٹ کر واپس سلامی دے۔ مصطفیٰ اپنی زبان کو اپنی زبان مقدس کو حرکت دیتے ہوئے فرماتے عثمان چپ کر جاؤ، آج کے بعد کوئی نیکی نہ بھی کرو، اللہ بھی راضی ہے تجھ پر، محمد بھی راضی ہے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، رسول کائنات کی عزت و ناموس پر پہرا، عقیدہ ختم نبوت کا تحفظ، اتباع رسول میں فخر، غلامی رسول پر ناز، حضور رحمت کونین کی فرامین کی روشنی میں چل کر اپنے آپ کو مصطفیٰ کے قدموں سے جوڑ دو، ہر لمحہ تمہارے لیے عزت و ابرو والا بن جائے گا۔ انسانیت لٹ رہی ہے، بچے اغوا ہو رہے ہیں، ہسپتالوں سے لے کر تعلیم گاہوں تک دہشت گردوں کے نشانوں پر ہیں، درود و سلام پڑھنے والوں سے لے کر راولپنڈی کے چوک میں وقت کے بدماش گورنر کا خاتمہ کرنے والے محمد عربی کی عزت و ناموس کے محافظ غازی ممتاز قادری تک کسی کو مارا جا رہا ہے، کسی کو پھانسی پہ لٹکا کر اغیار کو خوش کرنے کی منصوبہ بندی ہوتی ہے۔ اگر بے حیا اور بدماش حکمران اور کمینی ذہنیت کے نمائندے اگر ان کو خوش کرتے ہیں، مرکز اہل سنت میں آنے والوں آؤ آج سے کمر باندھ لو، ہم نے ہر حال میں آمنہ کے لال کو خوش کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ کو خوش کرنا ہے، ہم نے مدینے والوں کو خوش کرنا ہے، ہم نے رسول اللہ کو خوش کرنا ہے۔ آپ کامیاب ہو جائیں گے جب آپ سے نبی خوش ہو جائیں گے، آپ عزت والے بن جائیں گے جب آپ پر سیدہ فاطمہ کے بابا خوش ہو جائیں گے، حسنین کے نانا خوش ہو جائیں گے، ابو بکر و عمر و عثمان و علی کے آقا خوش ہو جائیں گے۔ برادران اسلام، عزیزان گرامی قدر، اس معاشرے اور سوسائٹی میں یہ سلسلہ رکا نہیں، یہ تھما نہیں، آگے بڑھتا ہے، اور غلامان رسول اپنی قوت و طاقت سے بڑھ کر حضور کی عظمت و رفعت کی حفاظت کا فریضہ انجام دیتے ہیں۔ دنیا نے دیکھا صلح حدیبیہ کا موقع آتا ہے، ایک تحریر لکھی جاتی ہے، محمد بن عبداللہ محمد رسول اللہ کی بجائے لکھا جائے، مکہ کے چودھری اور فیوڈل اس بات کا اعتراض کرتے ہیں اگر ہم یہ مان لیں تو لڑائی کہے کی، حکم مصطفیٰ ہوتا ہے، باب العلم سنتے ہیں، رسول مختار فرماتے ہیں یہ کاٹ دو، یہ لکھ دو جو یہ کہہ رہے ہیں۔ علی المرتضیٰ کے ہاتھ سے قلم گرتا ہے، حضور رحمت کونین کا شاگرد بولتا ہے، مدینۃ العلم کا باب بولتا ہے، عرض کرتے آقا علی نسلیں تو کٹا سکتا ہے، آپ کا نام نہیں مٹا سکتا۔ ناموس رسالت کا یہ حسین تصور تھا جو دنیا نے دیکھا۔ پھر یمامہ کا چودھری، یمامہ کا سربراہ
اپنی قومیت کا نعرہ لگا کر اس دھرتی پر ایک نیا شیطانی روپ لے کر آتا ہے اور یہ فکر پیش کرتا ہے. اس معاشرے پر یاد رکھیں، جب کوئی انسان رشتہ داری کو، لسانیت کو، جغرافیائی حدوں کو اور برادریزم کو استعمال کرے، وہ دیندار نہیں ہے، وہ خونخوار ہوتا ہے، وہ درندہ ہوتا ہے، وہ دہشت گرد ہوتا ہے، وہ فرقہ واریت کو ہوا دیتا ہے. نواز شریف جیسا اندھا اور بہرا اور بدماش جاہل نہ سمجھے تو نہ سمجھے. میں مرکز اہل سنت میں ڈیلی سبحان اللہ کہنے والے غیرت مند سنیوں میں بیٹھ کر اس بات کا اعلان کرتا ہوں کہ الطاف کی صورت میں اگر کوئی کتا بھونکتا ہے، نواز شریف کے پالتو کتے اگر چپ رہتے ہیں اور رحیل شریف صاحب ہم برملا کہہ رہے ہیں، ایسے کتے کی زبان کو لگام دو، کیونکہ یہ پاکستان نواز شریف کے بابے نے تو نہیں بنایا، لیکن اللہ کی قسم میں ہمارے بزرگ جماعت علی شاہ نے بنایا ہے. میں کیمرہ مین سے عرض کروں گا، جس کے چہرے پہ پھٹکار آئی ہے اس کی مووی بھی ضرور بنائی جائے، کیونکہ مجھے کمینے حکمرانوں سے پیار نہیں. صرف غیرت مند بندہ سبحان اللہ کہہ سکتا ہے. جس کی ماں نے درود پڑھ کے دودھ پلایا وہ بول سکتا ہے. قسم اللہ کی عزت کی 9 سال سے آپ جانتے ہیں ہم نے اسی مرکز میں مشرف کو بھی للکارا، ہم نے زرداری کو بھی للکارا، اور میں گنجے سے بھی کہہ رہا ہوں کہ کمینو، اگر تم تیر القادری پر تیرے کتے بھونکتے ہیں، عمران خان پر تیرے کتے بھونکتے ہیں، تو الطاف کی باری تو نے کتوں کا پٹا کیوں نہیں کھولا؟ اور اگر جنامہ کے دروازے پر احتجاج کرنے پہنچ جاتے ہیں تو برطانیہ میں ان کو الطاف حسین کا گھر کیوں نظر نہیں آ رہا؟ میں یہی پوچھنا چاہتا ہوں، اگر الطاف حسین نے یہی بکواس نواز کے خلاف کی ہوتی، شہباز کے خلاف کی ہوتی، تو آج تیرے کتے گلیوں میں بھونک رہے ہوتے. لیکن تجھے ملک عزیز نہیں ہے، تجھے اپنا کاروبار عزیز ہے، ہمیں آمنہ کے لال محمد عربی کی عزت عزیز ہے، اور بزرگوں کا بنایا پاکستان عزیز ہے. عزیزان گرامی قدر، اتنی بڑی خرافات، اتنی بڑی بکواس ہو، ادارے چپ، چینل خاموش اور لفافہ اینکر، بکنے والے چینلز کے مالکان خاموش ہوتے ہیں. لیکن اگر باقی خاموش بھی رہے، ڈونگا باغ کا منبر گنگے کے پاس نہیں ہے، اور ڈونگا باغ میں آنے والا کوئی گنگا نہیں آتا، کیونکہ میں نے پہلے دن سے کہا تھا جس کو حضور کی عزت سے پیار ہو وہ اس مسجد میں آئے، باقی اور راہ ڈھونڈ لے. اس سے آہستہ بھی بولے تو آپ کا حق ہے، کیونکہ آپ جانتے ہیں ہمیں ڈرپوک نہیں چاہیے، ہمیں تھوڑے ہوں لیکن ممتاز قادری والی غیرت چاہیے. ہم یہ مطالبہ کرتے ہیں ایسے درندے کی زبان کو روکا جائے، اور اگر کوئی پاکستان کا نعرہ لگائے بنگلہ دیش میں اس کو موت کے گھاٹ میں اتار دیا جاتا ہے. میاں صاحب آؤ اخلاقی جرت کا مظاہرہ کرتے ہوئے الطاف حسین کو پھانسی پہ لٹکا دو. اللہ کی قسم ہے ہم تیرے لیے نرم گوشہ ہی نہیں بلکہ پیار بھی کریں گے. ہولی بولو. اور میاں صاحب اگر تجھ سے ہم اقتدار میں حصہ مانگے، اللہ کرے وہ آخری دن ہو جس دن خادم حسین تجھ سے وزارت کی بھیک مانگے، اللہ کرے مجھے موت آ جائے. ہم کہتے ہیں بھٹو نے ناموس رسالت کی حفاظت کی تھی، ہم سلام کرتے ہیں جو پارلیمنٹ میں نورانی کے اس نے خوبصورت قرارداد پہ عمل کیا تھا. تیرے پاس بھی یہ وقت موجود ہے،
آج اس ملک کی عزت و ناموس کے لیے، رسول اللہ کی عزت و آبرو کے لیے ایسے درندے کو بلا کر نشان عبرت بنا دے تاکہ باقی والوں کو پتہ چل جائے اس ملک کے خلاف جو بھونکنے والی زبان ہے وہ کتوں کے آگے ڈالی جاتی ہے۔ اور عزیزان گرامی قدر، پیارے دوستوں اور بزرگوں، یہ یاد رکھیے گا، ہمیں تو موت سے ڈر نہیں، ہمیں موت سے ڈر نہیں، ہمیں تو ممتاز قادری کی موت دیکھ کر موت سے عشق ہو گیا ہے، غازی علم الدین کی موت دیکھ کے موت سے عشق ہو گیا ہے۔ گونگا بندہ نہ بولے، ہمیں تو بابا موت سے عشق ہے، ہم تو کیونکہ یہ جانتے ہیں کہ موت مزے والی ہے ہی وہ جو رسول اللہ کی عزت و آبرو پر ہو، حضور کی عزت و آبرو پر پہرا دینے والے خالد بن ولید کی صورت میں آئے، عمار بن یاسر کی صورت میں آئے، حضور کی عزت و آبرو پر پہرا دینے والے حضور کے غلام آتے گئے، اپنی جانوں کے نذرانے پیش کرتے گئے۔ یہ سلسلہ محسنین اسلام کا رکا نہیں، تھما نہیں، دین پہ وقت آیا، اسلام پہ وقت آیا، مذہب پہ مشکل آئی، رسول اللہ کے غلام میدان عمل میں بڑھے۔ یہ سلسلہ پہلی ہجری میں آئے تو اکابرین میدان میں ہوتے ہیں، عمر بن عبدالعزیز ہوتے ہیں، اور پہلی صدی کا اختتام نہ ہو تو کربلا کا میدان سجدہ ہے، حسین ابن علی نذرانے پیش کرتے ہیں۔ پہلی صدی کا معاملہ آئے، عمر بن عبدالعزیز آتے ہیں، دوسری صدی ہو محمد عربی کے غلام آتے ہیں، تیسری ہو، چوتھی ہو، پھر پانچویں صدی آتی ہے۔ مولانا انور کاشمیری دیوبند کا محدث کہتا ہے، آمنہ کے لال فرماتے ہیں میری امت پر پانچویں صدی ہجری میں مشکل کی چکی چلے گی، امت بچ گئی تو پھر انشاءاللہ استقامت ہوگی۔ پانچویں صدی کا دور آتا ہے، معاشرہ بربادی کی جانب چلتا ہے، قتل و غارت عام ہوتی ہے، شیعہ سنی مناظروں کی جہاں سلسلہ چلتا ہے، حکمران بدماشی کرتے ہیں، بے حیائی کا ارتکاب کرتے ہیں، ہلاکو خان وجود میں آتا ہے اور وہ انسانیت کا قتل عام کرتا ہے۔ پھر ایک صوفی اس کے دربار میں داخل ہوتا ہے، تگودو خان کے جا کے سامنے جاتا ہے، وہ اس کی داڑھی کا مذاق اڑاتا ہے، لیکن وہ سمجھتا ہے کہ یہ حکمران جاہل بھی ہے، یہ حکمران بدماش بھی ہے، یہ حکمران گھٹیا بھی ہے، اس نے دین کو مذاق بنایا، لیکن مصطفیٰ کا غلام اس کو کہتا ہے مذاق بنانے والے میرا مذاق کر لے، محمد عربی کی عزت و آبرو کے حوالے سے غلط زبان استعمال نہ کرنا۔ پانچویں صدی ہجری شروع ہوتی ہے، اس دھرتی پر پھر رسول کائنات خواب میں جلوہ گر ہوتے ہیں، میرے کریم آقا رحمت دو جہاں تشریف لاتے ہیں، ابو صالح موسیٰ جنگی دوست کو زیارت ہوتی ہے، غوث اعظم کے والد کو زیارت ہوتی ہے، حضور ارشاد فرماتے ہیں آج سے پریشان نہ ہو، کچھ دنوں میں تیرے گھر میں جو چراغ جلنے والا ہے نام عبد القادر ہوگا، وہ میرا بھی محبوب ہوگا، میرے رب کا بھی محبوب ہوگا۔ تیرے گھر میں آنے والا معمولی نہیں، میرے مشن کا وارث ہے، اس سے آہستہ سبحان اللہ کہیں کوئی بیمار نہ ہو جائے۔ تیرے گھر میں آنے والا معمولی نہیں، میرے دین کا سپاہی ہے۔ وہ شکر ادا کرے جس کے گھر میں فنکار پیدا ہو وہ روئے، جس کے گھر میں گلوکار ہے کوئی روئے، اور وہ ماں قسم رب کی اللہ کا شکر ادا کرے جس کے گھر میں گلوکار فنکار کی بجائے مصطفیٰ کا تابعدار پیدا ہوا گئے۔ درود و سلام کی لوریاں دینے والی مائیں، جب تم اپنا مزاج بدلو گے تو پھر تمہارے گھر میں قسم رب کی درباری پیدا نہیں ہوگا، محمد عربی کا تابعدار پیدا ہوگا۔ یہ فنکاروں پہ ناز، گلوکاروں پہ فخر کرنے والی قوم تباہی اور بربادی کے دھانے پر پہنچ چکی ہے۔ آؤ فنکاروں اور گلوکاروں پر ناز کرنے کی بجائے میڈیا کی خواہش یہ ہے فنکار اور گلوکار نظر آئیں، ہماری تمنا آرزو اور دعائیں یہ ہیں
ہر گھر میں، ہر جماعت میں، ہر مقصد میں، ہر مشن میں، ہر مرکز میں محمد عربی کے تابعدار نظر آئیں، حضور کے غلام نظر آئیں۔ حضور نے ارشاد فرمایا تیرے گھر میں آنے والا معمولی نہیں ہے، ہمارے مشن کا وارث آ رہا ہے۔ اور دنیا جانتی ہے وہ جو پیدا ہونے والا بچہ ہے وہ اپنے بزنس اور تجارت کو فروغ دینے والا پیر نہیں، اپنے پروٹوکول کے لیے مارا مارا پھرنے والا پیر نہیں، اپنے لیے دنیا کو پیچھے لگا کے اپنا ترا اونچا کرنے والا پیر نہیں۔ اس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ مصطفیٰ کی عزت و آبرو اور حضور کے ناموس کی حفاظت کے لیے گزرتا ہے۔ وہ بیٹا پیدا ہونے والا حضور شیخ عبد القادر جیلانی، پیران پیر، حولی بولو، پیران پیر الشیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جس کی زندگی کا ایک ایک لمحہ رسول اللہ کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے، ناموس مصطفیٰ کے لیے ہے، جس پیر کا ایک ایک قدم حضور کی عزت کی حفاظت کے لیے ہے، سنیوں کی دعا اس کے لیے ہے، ہماری وفائیں اس کے لیے ہیں، ہماری محبتیں اس کے لیے ہیں، جو اقتدار کے لیے جیتا ہے، پروٹوکول کے لیے جیتا ہے، انا کے لیے جیتا ہے، وہ ہمارا نہ تھا، نہ ہے، نہ ہو سکتا ہے۔ جس کی زندگی کا مشن رسول اللہ کی اتباع اور تابعداری ہے، کل بھی ہمارا تھا، آج بھی ہمارا ہے۔ اور پھر یہ تو وہ تھا جس سے پوچھا گیا آپ کو کب پتا چلا کہ آپ اللہ کے ولی ہیں؟ فرمایا کب کی بات تو مجھے یاد نہیں، عمر کتنی تھی، بس اتنا یاد ہے گھر سے چلتے ہوئے چھوٹی عمر میں مدرسے کے لیے جاتا تھا تو ایک آگے ایک دائیں ایک بائیں پیچھے آواز دیتا تھا، ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ مجھے بٹھاتے دور بیٹھ جاتے، ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے، ہٹ جاؤ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ میں نے پوچھا پروٹوکول والے تم کون ہو؟ کہنے لگے دنیا سے نہیں آیا، میں ملائکہ میں سے ایک فرشتہ ہوں اور اللہ نے مقرر کیا ہے، جو مانگتے ہیں ان کو ملتا نہیں ہے، اور جو اللہ کے محبوب کی محبت اور دین کی سربلندی کے لیے چلتا ہے اس کا پروٹوکول خدا کی بارگاہ سے شروع ہو جاتا ہے۔ اور یاد رکھیے جاہل پیر کا نہیں، بیمار بندہ بالکل نہ بولے، دنیا دار پیر کا نہیں، حکمرانوں کے پیچھے ہاتھ باندھنے والے کا نہیں، جو رسول اللہ کے دین کے لیے چلنے والا ہوتا ہے، حضور کے مشن کا وارث ہوتا ہے، حضور کی عظمتوں کی حفاظت کرنے والا ہوتا ہے۔ وہ آپ فرماتے ہیں جب میں چلا آواز آتی ہے راستہ دے دو، یہ اللہ کا ولی آ رہا ہے۔ جو لوگ ابھی تک سوچ رہے ہیں سبحان اللہ کہنے سے ڈینگی نہ لڑے گا، ان کی خدمت میں یہ بات ہدیہ کروں، اگر ان کی طبیعت مزید گڑبڑ ہو تو اللہ حافظ ہے۔ سنیے میں نے کہا جاہل پیر کے لیے نہیں، حکمرانوں کے مچھندروں اور ان کے غلاموں کے لیے نہیں، کس کے لیے پروٹوکول ہوتا ہے؟ غوث اعظم کے لیے فرشتہ راہ خالی کرواتا ہے، اور میرے نبی فرماتے ہیں جو میرا دین پڑھنے کے لیے غریب کا بچہ، غریب ماں کا بیٹا پھٹے پرانے کپڑے پہن کر جوتا پہنے یا نہ ملے، وہ جب میرے دین کا علم حاصل کرنے گھر سے چلتا ہے اللہ حکم کرتا ہے فرشتوں اپنے نورانی پاؤں اس کے نیچے، اپنے نورانی پر اس کے پاؤں کے نیچے بچھا دو۔ اپنے نورانی پاؤں پر اس کے نیچے بچھا دو۔ کیوں؟ جس نے آج سے یہ عہد کر لیا ہے میں نے جینا بھی نبی کے لیے ہے، مرنا بھی نبی کے لیے ہے۔ تو سیدنا غوث اعظم ماں کی تربیت کیسی، باپ کا اخلاق کیسا، اور اللہ کا کرم کتنا، رسول اللہ کی محبت کیسی، اور اس فکر پہ چلنے والے کیسے ہیں جن کا پورا گھرانہ
حضور کے دین کی عظمتوں کا امین ہے، رسول اللہ کے دین کے وارث ہیں، رسول کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دین کے چوکیدار ہیں۔ میں پھر یہ عرض کروں گا، سنیو، ہمیں بہت سے جوابات دینے پڑتے ہیں نام نہاد پیروں کی بے حیائی کی وجہ سے۔ نام نہاد اللہ ماشاءاللہ جو نیک صالح ہیں ان کی نسلوں کو بھی سلام ہے، قبر فروش ہوں، تویز گنڈے پہ کاروبار کرنے والے ہوں، ہم کس کس کا جواب دیں؟ جس پیر کی اپنی نسل رسول اللہ کے دین پر اور مشن پر نہ ہو اس کا ہم کیسے جواب دے سکیں؟ ہم تو ان پیروں کو سلام کرتے ہیں جو محمد عربی کے دین کے چوکیدار نظر آتے ہیں، جو اپنی نسل کو بچوں کو رسول اللہ کے دین کا سپاہی بناتے ہیں۔ تو عرض کرتا ہوں حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی والدہ ماجدہ کی خدمت میں کیا عرض کرتے ہیں، اماں میں نے ایک دن دیکھا چلتے ہوئے ایک بیل نے مجھے کہا، عبد القادر تجھے اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، تجھے اس کام کے لیے تو پیدا نہیں کیا گیا، مطلب تو کاروبار زندگی میں الجھ کر رہنا چاہتے ہو، تم تو حضور کے دین کے سپاہی ہو، مشن مصطفیٰ کے وارث ہو، تم تو حسین کے بیٹے ہو، تم تو حسن کے لخت و جگر ہو، اما بس مہربانی کرو مجھے نانے کے دین کے لیے وقف کر دو۔ اس سے آہستہ بھی آپ کا حق ہے۔ اب جاہل پیروں کے مریدوں کے لیے کڑوا نسخہ ہے، اس کو برداشت کیجئے گا، اور جن کے پیر سچے سچے ہیں ان کے لیے تحفہ ہے۔ اس سے آہستہ بھی کہہ سکتے ہیں، غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ بچہ جو پیدائشی ولی، جس کی ماں ولیہ سبحان اللہ ڈھیلی، جس کا ابا ولی، جس کا سسر ولی، گونگے کے لیے معافی، جیب کترے کے لیے استثناء، حکمرانوں سے اپنا پیار جتانے والوں کے لیے معافی، حضور کے غلام صرف اونچی سبحان اللہ کہیں۔ پھر سنیے، جس کا پیر جاہل ہے وہ توبہ کرے، اس سے بچے۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، پیدائشی ولی، اماں ولیہ، پھپھو ولیہ، لوگ کہے بارش نہیں ہوتی، غوث اعظم کی پھپھی جھاڑو دے کے کہے یا اللہ، جھاڑو دے دیا، چھڑکاؤ تو نے کرنا ہے۔ ابا ولی اتنا بڑا ولی کہ سیب بخشوانے ہزاروں میل کا سفر طے کرے، سسر یہ کہے کہ میری بیٹی نے غیر محرم کو نہیں دیکھا، اس کی زبان سے تلاوت کبھی نہیں رکی، وہ نیک جس کا گھرانہ ایسا، بچہ کیا کہتا ہے، اماں مجھے نانا کے دین کے لیے وقف کرو۔ ہولی جس کی سبحان اللہ خاموش ہے، میں سمجھوں گا اس کا پیر جاہل ہے، مجھے شک ہوگا کہ اس کا پیر بے حیا ہے۔ اوہ پیدائشی ولی، ابا دادا خاندان ولی، اماں مجھے نانے کے دین کے لیے وقف کر، جاہل پیر کا مرید برداشت کرنا۔ میں یہ عرض کروں، عبد القادر کی ماں نے نہیں کہا پتر تو پیدا ہو گیا روزہ رکھیا، تو پیدائشی قرآن دا حافظ، تو ولی، تو دین کیوں پڑھنے ہو؟ دین کے دشمن جاہل پیرو، جاہل پیر کا مرید نہ بولے، پیدائشی ولی، اماں ولیہ، دادا بابا ولی، بیٹا کہتا اماں نانے کے دین کے لیے وقف کرو۔ اگلی بات سناؤں، وہ عبد القادر جو علوم علم لدنی کا بھی وارث تھا، اماں کو پتا تھا کہ یہ علوم علم لدنی رکھتا ہے، پھر بھی کہا بیٹا کیونکہ ولی تو اس وقت تک بنتا ہی نہیں جب تک مصطفیٰ کا دین پڑھتا نہیں۔ جس کی سبحان اللہ ڈھیلی اس پہ مجھے شک۔ عرض یہ کر رہا ہوں، اس نے کہا دین پڑھوں گا، کس کا؟ نانے کا دین پڑھوں گا، ہولی بولو،
نانے کا دین، اس پیر کی نسل کو بھی سلام جو مصطفیٰ کے دین کا وارث، حضور کے مشن کا سپاہی۔ عرض یہ کر رہا ہوں، عبد القادر جیلانی دین پڑھنے کے لیے چلے، دین پڑھا، کتنا پڑھا، کتنا پڑھا، کتنا پڑھا۔ ابن جوزی کہتے ہیں ہمارے شہر میں شور اٹھا، ایک صوفی آیا ہے، بڑا چوٹی کا عالم ہے، بڑے اونچے مسئلے کرتا ہے۔ ابن جوزی کو علم پہ ناز تھا نا، علم پہ فخر تھا نا، اس کو اپنے علم پہ اور دسترس بھی تھی۔ وہ ابن جوزی کو چھوٹا بندہ نہیں، وہ ابن جوزی جو مرنے لگا شاگردوں کو اکٹھا کیا، سنو مجھے جب غسل دینا بازار سے لکڑیاں نہیں اکٹھی کرنی، جنگل سے بالن نہیں لانا، کہا کیا کریں؟ میرے حجرے کے کونے میں دیکھنا، میرے کلموں کے تراشے بچے ہوئے ہیں، ان کو اکٹھا کرنا۔ میں نے 2000 کتابیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، سبحان اللہ، اس سے ایسا بھی آپ کا حق ہے۔ وہ کلمے تراشے اکٹھے کرنا، میری میت کو غسل دینے کے لیے جو پانی گرم کرنا، انہی تراشوں کو نیچے جلانا، تاکہ میں حضور کی بارگاہ میں عرض کروں قبر میں جب آئیں، آقا میں نے تو آخری غسل بھی آپ کی عظمت کی چوکیداری کرنے میں جو قلم استعمال کیا انہی سے کر کے آیا ہوں نا۔ وہ ابن جوزی، علامہ ابن جوزی فرماتے ہیں میں گیا، میں نے کہا دیکھو اس عالم کا شورا ہے، بہت بڑا صوفی، بڑا عالم ہے، سنا ہے واز کرتا ہے تو کمال کرتا ہے، تقریر ہوتی ہے تو کمال ہوتا ہے، جملے ہاتھ باندھ کے کھڑے ہوتے ہیں، الفاظ اس کی زبان کے حرکت کے منتظر ہوتے ہیں، موضوع زامنو و تلمس طے کیے ہوتا ہے، اس کی لفاظی سلاست، فصاحت اور بلاغت کیا ہے۔ جب وہ گئے جا کے دیکھا غوث اعظم خطبہ ارشاد فرمانے لگے، مسند پر جلوہ گر ہو گئے، ابن جوزی کی نظر اٹھی، عبد القادر جیلانی کے چہرے پہ لگی، سنیوں کا پیر تھا نا، غوث اعظم کے چہرے پر لگی۔ چہرہ جب مصطفیٰ کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت کا امین ہوتا ہے تو نور چمکتا ہے نا، تو غوث اعظم کی نظر ابن جوزی پر پڑی، ابن جوزی کی نظر غوث اعظم پر پڑی۔ آپ جانتے ہیں میں تو غوث اعظم کے در کا کتا ہوں، تو میری مسجد میں جو حضور کا نام سن کر جس کا چہرہ لٹک جاتا ہے میں اس کو جان لیتا ہوں، تو وہ تو غوث پاک تھا نا بابا۔ کوئی اگر میری محلے میں اور میری مرکز میں ہزاروں کی موجودگی میں غوث پاک کا نام سن کر، عبد القادر جیلانی پیران پیر کا نام سن کر اگر کسی کو ڈینگی لڑے، تو جب میں اس کو پہچان لیتا ہوں تو وہ تو بابا غوث پاک تھے نا۔ غوث اعظم دیکھ رہے ہیں، ابن جوزی کو دیکھا، اور پورے مسجد میں ابن جوزی پر نظر پڑی غوث اعظم کی۔ ایک بات بتا دوں، یہ کون ہے بلا غوث اعظم؟ جو کہتے ہیں میرے مرید کا سطر مشرق میں کھلے، میرا دل کرتا ہے جن کی سبحان اللہ ڈھیلی ہے ان کو ایک ایک خون کی بوتل لگوائی جائے، کیونکہ اللہ طاقت اور قوت عطا فرمائے۔ اس لیے جو اسلام کے موسنوں پر خوش ہوتا ہے اس کی نسل آوارہ نہیں ہوتی۔ اگلی بات سنو، غوث اعظم کی بارگاہ میں کسی نے کہا میرا ابا فوت ہو گیا، آپ دعا فرما دیجئے، فرمایا دعا بھی کروں گا۔ پھر ابا کبھی مجھ سے ملا تھا؟ اس سے ہولی بھی کہہ سکتے ہیں، تیرا ابا مجھ سے ملا تھا؟ کہنے لگے جی کوشش تو کی تھی، مل نہیں سکا، مل 2-3 بار آیا، مل نہ سکا۔ فرمایا اچھا یہ بتا تیرا ابا میرے مدرسے میں کبھی آیا تھا؟
دربار نہیں کہا، مدرسہ کہا، مدرسہ کہا. ہولی بولو جاہل پیرانو منع والے ہو. اور غوث اعظم نے یہ نہیں کہا تیرے ابا میرے دربار میں آیا، فرمایا مدرسے میں آیا، مدرسے میں آیا. اس نے کہا جی آ نہیں سکا، فرمایا میرے مدرسے والی گلی سے گزرا تھا. میرے مدرسے کی گلی سے گزرا تھا. اس نے کہا جی اکیلے نہیں میں بھی ساتھ تھا، فرمایا تو بھی بخشا گیا، وہ بھی بخشا گیا. ادھاری سبحان اللہ دے دو. غوث اعظم کے مدرسے کی گلی سے گزرنے والا، ہولی سبحان اللہ بولنے والوں، اللہ تمہیں مصطفیٰ کی غلامی عطا فرمائے. جو غوث پاک کا نام سن کر خوش ہو، اللہ کرے آج کی رات غوث اعظم کی زیارت ہو. جس بندے کا منہ ٹھیک نہیں ہے، پریشان ہے، اللہ کرے مولوی ڈیزل کو دیکھے. عرض یہ کر رہا ہوں نبی کے غلاموں، غوث اعظم کیا فرماتے ہیں؟ نظر تو الی بلاد اللہ جمعن کا خردلتن علی حکم اتصالی. میرا غلام صرف ڈونگا باغ مجاہد روڈ علامہ اقبال چوک کے قریب نہیں، وہ دنیا جہاں بھی ہو، وہ سمندر کی تہ میں ہو، وہ پہاڑوں کی چوٹیوں پہ ہو، وہ صحرا میں ہو. آپ فرماتے ہیں میں یوں جانتا ہوں جیسے ہاتھ کی ہتھیلی پہ رکھی چیز دیکھ رہا ہوں. غوث اعظم آپ کے ڈھیلی سبحان اللہ کے لیے ایک ذوق والا شعر سنا دوں. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا. جس کو پڑھتے ہوئے شرم آئے وہ بالکل نہ پڑھے. غوث اعظم محمد، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے، غوث اعظم محمد. میں آپ کے لیے ایک بات عرض کر دوں، پچھلے دنوں ٹیلی ویژن میں نے دیکھا پاکستان کے وزیر اعظم کے اسٹیج پر سیال کوٹ کے بڑے بڑے معزز جنہوں نے ہر دیوار کو اس کے نام پہ کالا کیا، ہر فلیکس بورڈ پہ اس کی فوٹو لگوائی اور اپنی حرام کمائی کو انہوں نے لٹایا. اس کے اسٹیج پہ کھڑے ہو کر اس کے آگے مالشیے بن کر نعرہ لگانے والے تھے جو اپنے آپ کو معزز کہتے ہیں. میں ان کو کمینہ کہتا ہوں. معزز وزیر اعظم کا نعرہ لگانے والا نہیں، وہ غوث اعظم کا نعرہ لگانے والا ہوتا ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر میں فیضان ہے. سارے ولیوں کی گردن جھکائی گئی، مہر ان کے قدم کی لگائی گئی. چاہے اوتاد ہو چاہے ابدال ہو، میرے غوث جلی کا مدح خوان گئے. مل کے پڑھے غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے کا سلطان ہے. غوث اعظم کی ہر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر
جن کی زندگی کا ایک ایک لمحہ حضور کے دین کی حفاظت کے لیے گزرا، جو منبر پر بیٹھے تو دین کی حفاظت، مصلی پہ بیٹھے تو دین کی حفاظت، چل رہا گئے تو دین کی حفاظت۔ وہ صرف تویز گنڈے والا نہ تھا، 30 سال تک محمد عربی کی شریعت کا پیرا دے کر حدیث پڑھاتا رہا اور فتوے جاری کرنے والا مفتی بھی تھا۔ زہد و تقوی کا یہ عالم کے 40 سال عشاء کے وضو سے فجر کی نماز پڑھنے والا، اللہ کو پیارا، نبی کو پیارا، اور عظمتی رفاتوں کا اس سے بڑھ کر اور کیا، جس سے پیار کرنے والے کو جنت ملے، جس سے عقیدت رکھنے والے کو بہشت ملے، جس سے پیار کرنے والے پر نبی راضی ہو، آمنہ کے لال راضی ہو۔ ابن جوزی کو دیکھا غوث پاک نے، ابن جوزی نے دیکھا غوث پاک کو، ہولی بولو، نظر پڑی، آپ نے فرمایا اس پر نظر پڑی، فرمایا پہلی تفسیر، دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، ساتویں، یہ 11 تفسیریں بیان کی۔ ابن جوزی حیرت زدہ ہو گیا۔ اب ابن جوزی کا علم تو اختتام کی طرف بڑھنے لگا، لیکن غوث اعظم کو جوانی ملنے لگی۔ غوث پاک فرماتے ہیں اس کی تفسیر نمبر 13، 15، 17، 19، 21، 23، 25، 27، 32۔ غوث اعظم نے فرمایا اس کی تفسیر 39ویں یہ ہے۔ جب 40ویں کہا ابن جوزی نے کپڑے پھاڑ دیے، کہتے لوگوں اللہ کی قسم ہے وہ بیٹھا زمین پہ ہے، اس کی نظر لامکانوں پر پڑ رہی ہے۔ ابن جوزی دیکھنے والا، ابن جوزی عالم، ابن ہولی بولو، ابن جوزی، علامہ ابن جوزی فرماتے اب وہ غوث اعظم عبد القادر جیلانی جس کو اللہ نے اتنا عروج اور مقام اور عظمت بخشی ہو کہ مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے چوٹی کے عالم کہتے ہیں، بلکہ ان سے پہلے سید محمد شاہ ذوقی رحمت اللہ علیہ کی ایک بات ذوق والی، سبحان اللہ، ذوق سے کہنے والے پرذوق لوگوں کی نظر۔ سید محمد شاہ ذوقی فرماتے ہیں غوث پاک سے کسی نے پوچھا بابا جی یہ جو قبر میں منکر نکیر آتے ہیں آپ کی قبر میں بھی تو آئے ہوں گے، خواب میں دیکھا، پوچھا آپ کی قبر میں بھی تو آئے ہوں گے، فرمایا آئے۔ اچھا پہلے ایک بات اور بھی سن لیجئے، یہ ان کا آنا کوئی آرام سے نہیں ہوتا، ان کی وحشت، ان کی ہیبت عجیب ہوتی ہے۔ لیکن عمر نے کیا کہا، فاروق اعظم نے جب سنا منکر نکیر آئیں گے، آگے کیا کہا، حضور کی بارگاہ میں آقا جب وہ مجھ سے بات کر رہے ہوں گے میرا ایمان سلامت ہوگا کہ نہیں؟ اگر آپ اجازت دیں تو یہ بھی بتا دوں کہ ایمان ہے کیا؟ ایمان کیا ہے؟ ایمان کاروبار کا نام نہیں، احمد مختار کا نام ہے۔ ایمان سلامت ہوگا، فرمایا جی۔ عمر نے کیا کہا، حضور پھرتے چس آئے گی۔ ایمان سلامت ہوگا، وہ پوچھے بھلا کیسے چس آئے گی؟ فرشتے پوچھیں گے من ربوں کا، دس تیرا رب کون ہے؟ بندہ کہے گا ربی اللہ۔ پھر تیرا دین کیا گئے؟ دینی الاسلام۔ آگے پوچھیں گے ما قلت تقول فی حق حاضر رجل، بتا ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ قسم اللہ کی کبریائی کی، اس سوال پہ تو مومن کو چس آئے گی ہی۔ ان کے بارے میں کیا خیال ہے؟ تو بریلی کا بابا چس سے
کھڑے ہو کے یوں تو نہیں کہہ رہا تھا بابا احمد رضا اے پترو میری قبر اتنی گہری کھودنا کہ کھڑا ہو سکوں. بابا جی کیوں؟ فرمایا جب کہیں گے ما قلت تقول فی حق ھذا الرجل، ان کے بارے میں کیا کہتا تھا، تو پھر میں فوراً کھڑے ہو کے کہوں گا مصطفیٰ جان رحمت پہ شمع بز میں ہدایت پھیلا، شمع بز میں ہدایت پہ. پھر مزہ ہوگا جب یہ بتاؤں گا تو عبد القادر جیلانی پاک سے عرض کیا گیا حضور آپ کی قبر میں بھی آئے؟ فرمایا آئے. فرمایا آپ نے کیسے جان چھڑائی؟ غوث پاک فرماتے ہیں او پترے نہ پوچھ میں کیویں جان چھڑائی ہے، پوچھ انہاں کیویں جان چھڑائی. جس کو سبحان اللہ کہتے ہوئے شرم آئے وہ نواز شریف صاحب کے اگلے جلسے کا انتظار کرے، یہاں نہ بولے، یہاں صرف غیرت مند بندہ بولے. فرمایا بیٹے یہ نہ پوچھ میں نے کیسے جان چھڑائی، یہ پوچھ کہ انہوں نے کیسے جان چھڑائی. فرمایا بابا جی وہ کیسے؟ ذوقی فرماتے ہیں غوث پاک نے فرمایا جب وہ آئے میں نے کہا جی کیویں آئے ہو؟ انہاں کہ کیویں آئے ہاں اسی سوال و جواب دی نشست کرنا آیا. فرمایا کرنا کدے کسے تواڈے کول بھی کوئی شے پوچھیے کہ نہیں؟ انہوں نے کہا ہم سے کیوں پوچھے، ہم نے پوچھنا. فرمایا ٹھیک ہے تم بھی پوچھو، میں بھی مصطفیٰ کا نواسا ہوں، حسنین کا بیٹا ہوں. ٹھیک ہے تم بھی پوچھو. ایک بات تم بتاؤ جب رب نے کہا تھا آدم بنا رہا ہوں، تم نے کہا تھا اللہ یہ لڑیں گے فساد کریں گے، تانوں نہیں سی پتا اس آدم دی پیشانی وچ میرے نانے دا نور ہے؟ تمہیں پتا نہیں تھا؟ تم نے کہا یہ لڑے گا، تمہیں پتا نہیں تھا اس آدم کی پیشانی میں میرے نبی کا نور بھی تھا؟ انہوں نے کہا بالکل بات تو آپ کی ٹھیک ہے. فرمایا دسو کیوں آکھیا سی؟ آگے فرشتوں نے کہا جناب صرف اسا دو ہی تے نہیں آکھیا ہوتے سارے آکھیا سی. فرمایا جواب دیو. فرشتوں نے کہا اچھا سانو اجازت دے پھر پوچھ آئیے. اب میں دیکھوں گا ادھاری سبحان اللہ دینے والا کون ہے اور پکی سبحان اللہ دینے والا کون ہے. غوث پاک نے فرمایا جب وہ کہنے لگے ذرا پوچھ آئیے، فرمایا دوویں نہ جاؤ، ایک بہ جاؤ تے ایک جاؤ، کی پتہ مڑ کے آؤ ہی نہ. غوث اعظم محمد کا محبوب ہے، غوث اعظم زمانے، غوث اعظم کی دھر جا مچی دھوم ہے، غوث اعظم کا گھر گھر. اگلی پوری خاص نسخہ عاشقوں کے لیے پہلا، دوسروں کے لیے دوسرا نسخہ. کتاب افاضات یومیہ ملفوظات اشرف علی تھانوی. اس نسخے پہ عمل کر لینا. جس کو پہلی بات ہضم نہ ہو یہ گولی لے گا تو پہلی انشاءاللہ ہضم ہو جائے گی. پہلی خوراک کے ہاضمے کے لیے اس خوراک کا اضافہ بطور حکیم ڈاکٹر ضروری تھا. جس کی ڈھیلی سبحان اللہ ہے وہ بالکل نہ بولے. مولانا اشرف علی تھانوی دیوبند کے عالم کہتے ہیں یہ تو غوث پاک رہے، غوث اعظم کا فوت ہو گیا دھوبی.
قبر میں آ گئے منکر نکیر، پہلی خوراک کے ہاضمے کے لیے یہ خوراک لینا ضروری۔ دھوبی کی قبر میں فرشتے آ گئے منکر نکیر، ہاں بھائی مر ربوں کا، اعلی حضرت کا نام لوں سبحان اللہ بالکل نہ کہنا، حافظ محمد عالم محدث سیالکوٹی کی بات کروں بالکل نہ کہنا، اپنی طرف سے ہو بالکل نہیں۔ مولانا اشرف علی تھانوی صاحب دیوبند کے عالم کہتے ہیں فرشتوں نے کہا مر ربوں کا ما دینوں کا، آگے وہ کہتا ہے جناب کوئی سوکھی گل کرو، اور تیرا رب کون ہے؟ آگے سے کہتا ہے میں تے جناب غوث پاک دا دھوبی ہاں۔ انہاں کیا دین کیڑی ہے کہ میں غوث پاک دا دھوبی ہاں؟ کتاب مولانا اشرف علی تھانوی کی خوراک دے میں رہا ہوں ہے ان کی۔ مولانا تھانوی کہتے ہیں انہوں نے کہا تین باتوں پہ غوث پاک کا دھوبی، غوث پاک کا دھوبی۔ فرشتوں نے توجہ، فرشتوں نے فائل اٹھائی، اللہ کی بارگاہ میں پہنچ گئے، یا اللہ ایک نواں مردہ تے نویں بولی۔ ہم نے پوچھا کچھ، اس نے بتایا کچھ، اللہ نے فرمایا کیا کہتا ہے؟ کہتا ہے وہ میں غوث کا دھوبی، غوث کا دھوبی، غوث کا دھوبی۔ مولانا تھانوی کہتا ہے اللہ نے فرمایا انہوں چھڑ دو۔ مطب کا نام ہے اشرف تھانوی، حکیم بھی وہی، میں تے صرف روایت توڑے تک پہنچائیے تے سبحان اللہ میرے تک نہیں آئی۔ انہوں نے کہا غوث کا دھوبی۔ مولانا تھانوی فرماتے گئے اللہ نے فرمایا میں سمجھ گیا، میں جان گیا وہ کہنا کیا چاہتا ہے۔ میں کہا غوث پاک کا دھوبی الجھائے تو کیس ڈائریکٹ رب کی بارگاہ میں جاتا ہے جناب۔ جنہاں دے دھوبیاں دے حال ہے انہاں دا اپنا، انہاں